रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो हक़ के बराबर नहीं है, खा आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने इनके दिलों पर, इनके कानों पर मोहर लगा दी है और इनकी आँखों पर पर्दा है और इनके लिए बड़ा अज़ाब है। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। अभी आपके सामने सूरतुल बकरा आयत नंबर 6 और 7 की तिलावत की गई और आपने उसका तर्जुमा भी समाअत फरमाया। ये कुरान मजीद का आगाज़ है, पहली सूरह है और पहला रुकू है। और सूरह अल बकरा जो है वो सबसे बड़ी सूरह है जिसमें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है। इसमें ज़्यादा जो गुफ्तगू है वो अकायद पर मबनी है, क्योंकि ये सूरह ज़्यादातर अहले कुफ्र को मुखातब करती है, उनके बारे में डिस्कशन करती है और इसी तरह अल्लाह पर ईमान और क़यामत के दिन पर ईमान के बारे में डिस्कशन होती है। इससे पहले जो सब्जेक्ट था वो आपसे डिस्कस किया गया, जिसमें अल्लाह ताला ने उन लोगों की निशानियां बताईं जो इस किताब से इस्तिफ़ादा करने वाले हैं, जो दीन को हक़ समझने वाले हैं और अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनके दिल नेक होते हैं, दूसरे जिनके दिलों में शर होता है। जो अच्छाई है, जो नेकी है, वो अच्छे बंदे को भली लगती है। जो बंदे शर पसंद होते हैं उनको कोई भी गुफ्तगू अपील नहीं करती, हत्ता कि अल्लाह के कलमात भी उनको मुतासर नहीं करते, बल्कि वो किताब में से भी बहुत से पॉइंट निकाल कर वो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं और बात को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग नेक सीरत होते हैं उनके बारे में ये है कि वो जल्द बदेर सूरत हाल को समझ कर सरेंडर कर जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको समझाते जाएं, बताते जाएं, उनका कुफ्र जो है बढ़ता जाता है और ये खैर व शर की अज़ल से जंग लग गई है, जिसमें इसका पहला हरीफ था शैतान, जो कि खैर के मुकाबले में उठा और फिर अल्लाह ताला ने उसको अपने से रुखसत कर दिया कि जाओ दूर हो जाओ। उसने मोहलत ली कि मुझे मोहलत दो, मैं तेरे बंदों को दाएं से बाएं से सामने से पीछे से वर्गलाऊंगा, इनको तेरे रास्ते पे चलने से उखेड़ दूंगा और ये लोग जो हैं ये मेरी राह अपनाएंगे। आपने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ इब्लीस, जो मेरे बंदे होंगे ना, जो मेरे साथ एसोसिएट होंगे, जो मुझे समझ चुके होंगे, मेरी कुदरतों को बड़े दिल से तस्लीम करते होंगे और मेरी नेमतों को देखकर आशश करते होंगे, वो कभी भी तेरे हाथ में नहीं आएंगे, वो कभी भी तुझे कबूल नहीं करेंगे। ये आप इस तरह देखें कि ये अल्लाह की तरफ से निशानी भी है
جو بندے کو شیطانی خیال آ جائے اور وہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا مطلب وہ رحمانی بندہ بن گیا کہ وہ شیطان سے بچنا چاہتا ہے اور شیطان سے سائڈ پہ رہنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان بندوں کی نشانیاں بتائی ہیں جو خیر کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا دھیان شیطان کی طرف زیادہ ہے یا رحمان کی طرف۔ اس میں عزیز طلبہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ انسان مومن کے ساتھ ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ میں زندگی گزارتے ہوئے اللہ کو بھی ساتھ رکھ لوں اور شیطان کو بھی ساتھ رکھ لوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یا اس کے دل میں اللہ بسیرا کرے گا، اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا، یا اس کا شیطان کے ساتھ۔ جی یہ جو دو رنگی ہے نا، کہ کبھی کبھی دنیا داری کر لیا کرو، کبھی کبھی نماز پڑھ لیا کرو، یہ فلسفہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اکثر یہ مذاہب کا فلسفہ ہے کہ بھائی دنیا کو دنیا کے ساتھ رکھو، روحانیت کو اللہ کے ساتھ رکھو۔ 8 دن میں کبھی کبھی اللہ کو پکار لیا کرو، 8 دن کے بعد پکار لیا کرو، بس تھوڑا سا ٹائم دو، ٹھیک ہے، اس کا حق ادا ہو گیا، اور دنیا میں جٹ جاؤ۔ ایسی بات نہیں ہے عزیز طلبہ۔ شیطان جو ہے نا یہی تو کچھ چاہتا تھا کہ جو ہے نا میں ان کو ایسا لپیٹا دوں کہ ایسا ورگلا دوں، وہ کہیں کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں۔ آپ کسی بندے سے پوچھ لیں، وہ کہے گا میں تو بہت صحیح چل رہا ہوں۔ اس نے اپنے بارے میں خود ہی جسٹیفیکیشن بنائی ہوتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اور بعض کا تو صحیح غلط ہوتا ہے، لیکن اس کو سیٹسفیکشن شیطان دیتا ہے یار تم ٹھیک ہو۔ اس حوالے سے شیطان کے نرگے میں آنے سے ذرا بچا کریں، اعوذ باللہ پڑھا کریں، تینوں کل پڑھا کریں، اور اللہ سے پناہ مانگا کریں شیطان مردود کے خلاف کہ یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، کیونکہ انسان کچھ نہیں کر سکتا سوائے جب تک اللہ کی اس کے ساتھ جو ہے وہ مدد نہ ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے حق والوں کے ساتھ، اور یہ ان کافروں کے بارے میں بات ہے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ ویسے اللہ نے ہر بندے کو انوائٹ کیا اپنی طرف، قرآن مجید بھیجنے کا نازل کرنے کا مقصد ہی انویٹیشن ہے، تو سب کو انوائٹ کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو بڑے سخت ہو گئے، جنہوں نے فیصلے کر لیے ہیں اور دیکھنے میں وہ انسان لگتے ہیں لیکن اندر سے پورے شیطان ہیں۔ ان کی روحیں جو ہے نا شیطان کی ہیں، اور وہ شیطانوں کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں۔ ان کی پلاننگ بھی یہی ہوتی ہے کہ شیطانی کیسے کرنی ہے اور مسلمانوں کی راہ میں روڑے کیسے اٹکانے ہیں، ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ برابر ہیں، ان پہ محنت کرتے جاؤ، ان کو ڈراتے جاؤ، نہ ڈراؤ تو پھر بھی ایک ہی ہے۔ ان کے دلوں میں ایمان جیسی رمق کا آنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر اتنا غصہ ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مہر لگا دی ہے، سٹیمپ، مہر امبوس والی ہوتی ہے جو اندر سے نشان دیتی ہے، اس مہر کو مٹانا ممکن نہیں ہوتا۔ مہر لگا دی ہے کہ اب ان کا معاملہ خراب ہو گیا، کیونکہ انہیں خود اتنا کفر پہ انسسٹ کیا ہے، اتنا اندر داخل ہو گئے ہیں کہ اب ان پہ جو ہے نا اسٹیمپ لگا دی گئی ہے کہ یہ بندے اس طرح کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں پہ مہر ہے، وہ حق بات ان پر اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح ان کے کان حق بات سنتے نہیں ہیں، ذرا سی تلاوت آتی ہے اس کو آگے کر دیتے ہیں، ذرا سی کو خیر کی بات ہوتی ہے وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، ذرا سی کو بات کو ڈسکشن میں آتی ہے کوئی اور بات لے کر اس بات کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم کیا باتیں کرتے رہتے ہو، یار یہ جو باتیں نا مذہبی اپنے پاس رکھا کرو، گھر میں رکھو، اس طرح کی باتیں ادھر نہیں کرتے، یہاں پر تو دوسری باتیں ہم سے کرو۔
تو مختلف طریقوں سے ان کا سننا، حق کو سننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پہ مہر لگا دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، ان کو نظر نہیں آتا۔ حقیقت ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں سامنے حق ہوتا ہے، ان کے سامنے چینجنگ بھی آتی ہے، ان کو عبرت کے لیے مثالیں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بہت سی مثالیں دیتا ہے، لیکن ان پہ پھر اثر انداز نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اب دیکھیں نا وہ جو فرعون تھا اس کے سامنے لشکر کراس کر گیا موسیٰ علیہ السلام کا، اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے کراس ہوا، حالانکہ پانی تھا، پانی سے کراسنگ ہوئی ہے، اس کو دماغ میں یہ آیا ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ معجزاتی ہو رہی ہیں۔ پھر اس وقت بھی اس کو سمجھ نہیں آئی جب بڑا اژدہا جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا گیا۔ وہ جادوگر جو تھے وہ سمجھ گیا کہ بات حقیقت کیا ہے، کہ یہ جادو والا مسئلہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وہ عام سے بندوں کو سمجھ میں آ گئی۔ اب یہاں پر وہ مثال سامنے آتی ہے کہ ان کے دل میں وہ نیک تھے، جو جادوگر تھے وہ نیک فطرت لوگ تھے، لیکن دنیا داری میں آ کر وہ بہکے ہوئے تھے۔ جو ہی ان پر حق اشکارا ہوا تو وہ صحیح ہو گئے۔ یہ جو بد تھا نا فرعون، اس کے دماغ میں یہ چیز بھری ہوئی تھی، ختم اللہ علی قلوبہم، اس کے دل میں بھری ہوئی تھی۔ پھر جناب اس کے کانوں میں حق بات جاتی نہیں تھی۔ پھر اس نے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا وہ بد قسمت تھا، دیکھتے دیکھتے اس نے اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیا، لشکر کو آ جاؤ۔ تو یہ ہوتا ہے آنکھوں پہ پردہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ میں خود خوب نپٹتا ہوں، پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حقیقت کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں ہر وقت معافی مانگنی چاہیے، اور یہ جو ہے نا کہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں نیک فطرت بنا، ہمارے اندر نا اچھی فطرت بنا دے، ہم لوگ جو ہے نا وہ بخشے جائیں۔ دیکھیں سارا کچھ اینڈ پہ ہے، بندے پہ سارا کچھ بندے کے اینڈ پہ ہوتا ہے۔ اگر نیک بندہ ہوگا نا تو گھما آگے نا 2 نمبری، اور جو ہے وہ لوگوں کو ڈاج کرا کے سارا کچھ کر کے نا وقت پہ ہے نا وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئیں، جس طرح وہ 99 قتل کرنے والا بندہ، پھر اس نے 100 کا حصہ بھی پورا کر لیا، لیکن اللہ نے اس کو بخش دیا کہ یہ بندہ اس طرح بندے ہوتے۔ کئی بندے ہوتے ہیں جن کے اندر شر ہوتا ہے، شر جاتا نہیں ہے، وہ حق بات پہ بھی نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، صحیح بھی چلتے ہیں، لیکن ان کا اینڈ غلط ہوتا ہے، کیونکہ فطرتاً ان کے ہاں لکھا جاتا ہے یہ شر پسند ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں نا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس شر پسندی سے نکلیں، اللہ نہ کریں یہ شر پسندی ہمارے ساتھ نہ چل جائے۔ انسان کا جو آخری عمل ہے نا وہ اس کا لیے نا گواہ بننا ہے۔ مثلا ایک بندہ موبائل دیکھ رہا ہے، اس میں گند بلا دیکھ رہا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا خلاف وہ گواہی ہے۔ اور آپ کی جو سم ہے نا، سم یا آپ کا موبائل ڈاٹا جو ہے یا نیٹ پہ جو آپ دیکھتے ہیں وہ سارا ریکارڈڈ ہے، پتہ ہے کمپنیاں بھی دیکھتی ہیں، تو اس کا مطلب جو کمپنیاں دیکھتی ہیں تو اللہ نے اس کو دیکھتا، وہ آپ کا ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈ سارا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو نا میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں اور کوئی کمرے میں نہیں ہے تو کوئی یہاں، یہ تو کمپنیاں دیکھ رہی ہیں۔ آپ کا یہ جو اینڈرائڈ فون ہے یہ کمپنیوں کی گرپ میں ہے، آپ کو پتہ ہے ہر چیز ریکارڈڈ ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیں، پھر اللہ کی ریکارڈنگ دیکھیں کیسی ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ نا، میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں کہ ایک بندہ آئے گا تو اس نے بڑی نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، وہ بڑا زیادہ پرہیزگار محنت کرنے والا تھا، تو قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے پہاڑ جیسے ثواب ہوں گے، نیکیاں جسے کہتے ہیں۔ تو پھر اس کی ہے نا یہ جو حرکت ہوتی تھی نا رات کے وقت کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، وہ گناہ کرتا تھا، اس کی جو ہوگا نا پہاڑ جیسی نیکیاں ساری ہوا میں اڑ جانی ہے، اس نے رڑے پہ آ جانا ہے، اتنی محنت کرنے کے باوجود اس نے جہنم رسید ہو جانا ہے۔ تو لوگ اس کو نہیں دیکھتے، وہ جو نا دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہمیں میسر آ رہی ہیں، وہ اس وقت انجوائے کرتے ہیں، لیکن یہ انجوائمنٹ جو ہے نا ان کو برباد کر دے گی، راہ کر دے گی، ان کو یہ بتا دوں۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم میں اگر کوئی غلطی اس طرح کی ہے نا فضول سی، وہ جو ہے نا ہم اس کو سیدھا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والا
ہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ عظیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا عذاب۔ ایک ہوتا ہے ریگولر عذاب، ایک ہوتا ہے بڑا۔ بڑے سے مراد ہوتا ہے ان کو ٹف ٹائم دیا جائے گا، ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سمجھ، سوچ اور اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔